अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली मुस्बरी। शब शहादत अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम मोमिन और मोमिनात, मुस्लिम और मुस्लिमात और खुसूसन इमाम ज़माना अरवाह अल-फ़िदा की बारगाह में इन अय्याम की ताज़ियत पेश करेंगे और साथ ही साथ दुआगो भी रहेंगे, पुरुम्मीद भी हैं कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक़्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, आपकी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ़्ता नुहा खां, मनक़बत खां, जनाब फ़रहान अली वारिस साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, आपकी खिदमत में पुरसा भी पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में और बिलख़ुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा पेश करते हैं और आपको भी और तमाम मोमिन और मोमिनात को जो इस वक्त देख रहे हैं और अल बैत टीवी के तमाम अरकान को भी हादिया पुरसा पेश करता हूँ और दुआ है कि मालिक हम सब की इस इबादत को कबूल फरमाए और शुक्रगुज़ार हूँ आगा भाई आपका भी और इसके साथ-साथ अहले बैत टीवी का भी कि जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं इस इबादत में शरीक हो सकूँ। जज़ाकल्लाह जनाब मोहतरम फरहान अली वारिस साहब। जिसको भी दरे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मिल जाता है, यकीनन उसको पूरी कायनात की इज्जत और दौलत और सरवत और हशमत उसके नसीब में आ जाती है, उसकी झोली में आंधी गिरती है। लोग इज्जत और शोहरत तो मुख्तलिफ हवालों से कमा लेते हैं, मगर उन शख्सियात का क्या कहना जिनको इज्जत और शोहरत इस दरे अहले बैत अलैहि से मिलती है, और उन्हीं शख्सियात में आपकी शख्सियत बहुत मुनफरिद और मुमताज है। शब ज़मीरुल मोमिनीन गुजर चुकी, हमारा मौला हमारा आपका मौला वक़्त ज़ख्म सर अक़दस शिगे इस वक़्त असहाब का सिलसिला जाया और लोग मुलाकात के लिए ज़ियारत की तशरीफ़ लाए। वाज़ और नसीहत फरमा, इन तमाम चीज़ों को एहसासात के अंदर बयान करना, अल्फाज के अंदर बयान करना यकीनन एक बहुत ही मुश्किल काम है, मगर आपने न सिर्फ उर्दू में बल्कि अंग्रेजी में, सिंधी में, फारसी में, बंगाली में, बलोची में और सराइकी इस ज़बानों में जो है वो इन एहसासात की तर्जुमानी की, मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम की तर्जुमानी की। एक ज़माना था जब मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नाम लेना, अपने आप को आशिक़ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहना एक जुर्म था, मगर इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारी ये ट्रांसमिशन ही पूरी दुनिया में 200 कमोबेश ममालिक में लाइव देखी और सुनी जा रही है। आप इस वक़्त पूरी दुनिया में आप सफ़र करते हैं, जाते हैं, मकतब अहले बैत का पैगाम पहुँचाते हैं। क्या कहेंगे इस दौर के बारे में और उन फ़ज़ाइल के बारे में जो इस वक़्त हम एक बहता हुआ समंदर है जिसको बआसानी पूरी दुनिया में नश्र किया जा रहा है? देखिए कौले मासूम है, मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अज़ादारी सय्यिदुश शुहदा में जो बढ़ चढ़कर काम कर रहा है वो खुद से नहीं कर रहा, बल्कि हमारा सुभान मुंतखब अल्लाह। हुआ है। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को तालीम अपने दौर के हिसाब से नहीं बल्कि उनके दौर के हिसाब से दो। अब ज़ाहिर है हर दौर में अपने-अपने अंदाज़ से अज़ा और बिला का सिलसिला जारी और सारी रहा। यानी अगर हम पिछले दौर में चले जाएँ कि जहाँ पर रिकॉर्डिंग का भी कोई तसव्वुर नहीं था। फिर एक वक़्त आया कि टेप रिकॉर्डर्स लेकर जो है वो मजलिसें और नौहे रिकॉर्ड होते थे, मजलिसों में वहीं से लोग रिकॉर्ड कर लेते थे अपनी याददाश्त के लिए। फिर एक वक़्त आया कि जब ऑडियो की रिकॉर्डिंग्स शुरू हुई, कैसेट्स बनी, फिर सीडीज़ आई, फिर उसपे वीडियो शूट होने लगी और उसके साथ-साथ फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट का एक ही चैनल होता था, एक नेशनल चैनल होता था हर मुल्क का। फिर मीडिया को आज़ादी मिली और मुख्तलिफ चैनल्स आए जिसमें से मज़हबी चैनल्स भी हैं, न्यूज़ के चैनल्स भी हैं, एंटरटेनमेंट के चैनल्स भी हैं। तो अपने-अपने कंटेंट लोग चलाते थे। जिसको मज़हबी कंटेंट चलाना था, वो मज़हबी कंटेंट चलाने लगा। जिसको एंटरटेनमेंट या दुनियावी कंटेंट चलाना था, वो दुनियावी कंटेंट चलाता था। जिसको न्यूज़, जिसको स्पोर्ट्स, हर शख्स ने अपने-अपने शोबे बाँट लिए थे। लेकिन उस पे भी इंसान कैद था कि जो टीवी पे दिखाया जाएगा, जिसकी टीवी तक रसाई होगी वही जाएगा। उसके बाद फिर बिल्कुल। ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर आया। अब सोशल मीडिया में हर शख्स के पास अपना एक चैनल है और वो अपने नौहे अगर रिकॉर्ड करके डालना चाहे तो उसको किसी रिलीज़िंग कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उसको किसी चैनल के पास जाकर ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्लीज़ ज़रा मेरा नौहा चला दें।
تو اس کو اپنی، اور دوسری چیز اس کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ بھائی میں اپنے سبسکرائبر بڑھاؤں تاکہ میری کمیونٹی بڑھے اور سبسکرائبر بڑھے، لائکس بڑھے، تاکہ اس کے بڑھنے سے یہ ہوگا جب بھی کوئی چیز اپلوڈ ہوگی تو جگہ جگہ چلی جائے گی. پھر واٹس ایپ آیا، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے آتی رہی. اب اس کا ہر چیز کا دیکھیے استعمال اس کو اچھا بناتا ہے اور استعمال ہی اس کو برا بناتا ہے. اب آپ ترویج دین کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے، محمد وال محمد کی ازار بلا کے لیے اگر آپ اس کو استعمال کرتے، جیسے ٹی وی چینل، اب اہل بیت ٹی وی کے ذریعے دین کی خدمت ہو رہی ہے، ازا اور بلا کا پیغام پہنچ رہا ہے، تو یہ پازیٹیو چیز ہے. لیکن اس پر ہی غیر شرعی چیزیں اگر دکھائی جائیں تو اس کا نیگیٹو استعمال ہو جائے گا. تو ہر چیز کا استعمال جو ہے نا ہمیں بہتر چیز کرنے کا موقع دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دور بھی بہت اچھا ہے. اور اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل میں کون سا دور اچھا ہوتا ہے. تو میرا ماننا ہے کہ انسان کا حال اچھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ حال ہی آگے جا کے ماضی بن جاتا ہے جس کو آپ یاد کرتے ہیں. تو جو وقت آپ کا بالکل گزر صحیح. رہا ہے اس کو آپ بہتر طریقے سے گزاریں، تاکہ آپ کو یہ کمی نہ رہے کہ کاش میں ایسا کر لیتا. ابھی آپ کے پاس سبحان سوشل میڈیا ہے، میڈیا ہے، تو اس پر آپ کو موقع مل رہا ہے. تو آپ محمد والے محمد کے پیغام کو پھیلائیں، پہنچائیں. ہمارے شیعت کا جو فیس ہے، یا اللہ. آپ شیعت سے ہٹا لیں، آپ اسلام کا فیس لے لیں، یعنی جس میں تمام مکاتب فکر آ جاتے ہیں، اس میں میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو یہ بتانے کا موقع مل رہا ہے کہ اسلام جو ہے سلامتی کا مذہب ہے. اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا مذہب نہیں. کیونکہ مولا علی کی جنگوں کا مطالعہ آپ کریں تو مولا علی علیہ السلام جو آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پلے ہیں، حکمت کیا ہے کہ صلی جب اللہ. بھی جنگ پر مولا جاتے تھے تو پہلے ان کو کہتے تھے کہ تم کلمہ پڑھ لو. وہ کہتے تھے بھائی ہم کلمہ پڑھنا ہوتا تو ہم آپ کے پاس جنگ کے لیے کیوں آتے. کہا کہ چلو اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو لوٹ جاؤ، پیچھے سے وار نہیں کرتے. اس کے سبحان بعد اللہ. اگر ہوتا تو سبحان پھر اللہ. جہاد ہوتا تھا. اسلام سلامتی کا مذہب ہے. یہ ساری باتیں پہنچانے کا، یا اپنے مکتبہ اہل تشیع یا فقہ جعفریہ کے جو حقائق ہیں یا جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو بتانے کا موقع ملے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جو پروپیگنڈے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. میڈیا پر بالکل ہم صحیح. آتے ہیں تو ایک پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ ہم شیعہ جو ہے نعت نہیں پڑھتے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ نعت جو ہے وہ صرف اہل سنت پڑھتے ہیں اور منقبت اور صرف شیعہ پڑھتے ہیں. میڈیا پہ آنے سے پتہ چلا کہ شیعہ نعت بھی پڑھتے ہیں، منقبت بھی، نوحے بھی، اور برادران اہل سنت میں بھی منقبت پڑھی جاتی ہے، وہ بھی اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں. تو کہنے کا سبحان مقصد اللہ. یہ ہے کہ جو چیز آپ کا پہلا سوال تھا وہ اس سوال کا جواب یہی کہ ہر چیز کا استعمال ہے، استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بالکل کہ صحیح. آپ اس کو کیسے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اس وقت ناظرین ہماری جو یہ ٹرانسمیشن ہے اس کو فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی لائیو کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کے میسیجز جو ہے وہ ہم تک ریسیو ہو جائیں گے. اگر آپ نے کوئی فرمائش کرنی ہے، آپ نے جو میسیج دینا ہے، تو آپ تھرو سوشل میڈیا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کی جو آپ کے احساسات ہیں ان کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے گا. فرحان صاحب، آپ کا کلام ہے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. اس کی یہ اگر آپ پیش فرمائیں، اس کی فرمائش آ جی رہی ہے. جی بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل. صلی اللہ محمد وآل محمد. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. واہ سبحان اللہ. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے سبحان وہیں اللہ. جنت بنا بیٹھے. واہ. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو جلی عشق علی کی شمع پروانے آ بیٹھے. سبحان علی اللہ. والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. سبحان اللہ. کوئی موسم، کوئی بھی وقت، کوئی بھی علاقہ ہو. اس شعر سے پہلے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی لندن کے اندر موسم سرد ہے یا گرم؟ سرد ہے.
सर्द है और यकीनन वक्त भी 4 घंटे का फर्क है, लेकिन ऑनलाइन सिलसिला जो है अमेरिका में इस वक्त सुबह हो रही होगी, लंदन में रात हो रही है और पाकिस्तान में आधी रात हो रही है। और ये जब पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इसकी दलील में शेर पेश कर रहा हूँ। कोई मौसम, कोई भी वक्त, कोई भी इलाका हो, जहाँ जिक्रे अली छेड़ा वहाँ दीवाने आ बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे, अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है, चले अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे। जब मोमिन की कब्र में जिक्र अली की महफिल पाक चारदामा समेत तशरीफ लाते हैं और जब सज्जतन आ जाए सारे अंबिया फरिश्ते भी आ जाते हैं, ये अलग बात है, हमारी गुनाहगार निगाहें देख पा रही, लेकिन कब्र में अल्लाह वो सलाहियत दे, वो ताकत हमारी आंखों नूर दे कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकें। लेकिन जब मोमिन की कब्र में देखिए महफिल होने का मकसद होता है कि खुशी, यानी मोमिन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशी मना रहा है, वो जश्न मौला अली अलैहिस्सलाम और अली के जिक्र की महफिल सज रही है। अब आगा मुस्फी साहब, आप माशाल्लाह निजामत करते हैं और जितने भी लोग निजामत करते हैं, वो निजामत करने के लिए जरूरी है कि जबान होना जरूरी है, लेकिन अगर जबान इंसान के इंसान बोलेगा कैसे? लेकिन अगर इसके तनाजुर में इसको हम इस तरह से देखें कि मौला अली का जिक्र करने के लिए जबान होने की शर्त नहीं है। अब अली की महफिल सजी है, मौला अली अलैहिस्सलाम की महफिल सजी है कब्र के अंदर, और निजामत के लिए कौन आ रहा है? निजामत के लिए मौला ने खुद मीसम को बुलवाया, वो लहजा था कि सब दांतों तले उंगली दबा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे। और जब बजट पाक जाता मस्जिद आ जाए, अंबिया कराम आ जाए, जी नाज़रीन, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है हमारा राब्ता जो ये कौन आया कि इस तकबाल को सब अंबिया उठे, न बैठेगा कोई तब तक न जब तक फातिमा बैठे। यानी जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते जनाब सैयदा सलामुल्लाह तशरीफ लाती तो रसूल खड़े हो जाते, जब रसूल खड़े होते तो फिर तो कोई नहीं बैठ सकता। न बैठेगा कोई तब तक न जब तक फातिमा बैठे, अली वालों के मरने का है बस इतना साफ साना कि जैसे कोई मस्जिद से अज़ा खाने में जा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे। रजा सिरसिवी साहब का एक कलाम है, खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, और इसी दुआ के साथ असलम हाशिम साहब को भी खुदा सेहत कुल्ली अता फरमाए। मुबल्लिग गज़ा है, लंदन में अज़दारी एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत अरसे से अलील है। आप मोमिनीन दुआ भी कर रहे हैं, आज भी दुआ करते हैं इस शब के सदके। असलम हाशिम साहब को खुदा सेहत कुल्ली अता फरमाए, तमाम लोग जितने भी बीमार हैं उनको भी और रजा सिरसिवी साहब को भी। अब मक्ता देखिए, जब हम भी
کسی محفل میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے یہاں خوشی اور غم ہو پہلے دعوت نامہ محمد وآل محمد کی بارگاہ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ تشریف لے آئیں تو پھر قبولیت ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ ہماری گناہ گار نگاہیں ان کو نہیں دیکھ پاتی، لیکن ایمان ہے کہ وہ ہر مجلس ہر محفل میں آتے ہیں. لیکن جو بھی مجلس میں شریک ہوتا ہے، جب درود پڑھا جائے یا نعرہ لگایا جائے یا درود پڑھا جائے تو سب پڑھتے ہیں، چاہے وہ مولانا بیٹھے ہوں یا بزرگ مولانا ہوں یا طالب علم ہوں یا عزادار بیٹھے ہوں یا نوخ، سبھی درود پڑھتے ہیں. اچھا، درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ واحد عبادت ہے کہ ہر عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، لیکن یہ واحد عبادت ہے درود کی جس میں اللہ خود شریک ہوتا ہے. اب دیکھیے گا محفل سجی ہے ذکر علی کی، تو دعا چاہوں گا آغا مصوی صاحب آپ سے بھی اور تمام ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں. نعرہ حیدری یا علی، علی والوں کے نعروں نے. جتنے لوگ ابھی اس وقت گھر میں بیٹھے اپنے دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل میں اور اپنے گھروں میں، ایک ساتھ صدا بلند مل چاہیے، نعرہ حیدری یا علی. علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. صلوات بر محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خان صاحب آپ مختلف جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پر مختلف اسلامیہ کے شخصیات موجود ہوتی ہیں، علماء موجود ہوتے ہیں، وہاں پر کربلا کو پریزنٹ کرنا، وہاں پر کیا فیلنگز ہوتی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. فرمائش آ رہی ہے کہ ہم علی والے ہیں، دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. یہ کلام آپ سے سنیں تھوڑا سا جو میں نے ابھی. اچھا، آپ اگر زحمت نہ ہو تو مجھے صرف کچھ سیکنڈ کا وقت دیجیے گا، کیونکہ بیچ میں آئی تھنک یہ میرے موبائل میں نا واٹس ایپ کال آتی ہے نا، تو جس سافٹ ویئر کے تھرو ہم کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی آواز ہلکی ہو جاتی ہے، تو مجھے ایک بار دوبارہ ریکنیکٹ کرنا پڑے گا. تو مجھے کچھ سیکنڈ کا ٹائم دیں، اتنے آپ مومنین سے گفتگو فرمائیں، میں صرف چند سیکنڈ میں ریکنیکٹ ہو جاتا ہوں. بسم اللہ. جی ناظرین، جو ہے وہ لانگ ڈسٹینس کال ہے اور ہمارے مہمان جو ہے وہ ابھی دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہم اس شخصیت کی بات کر رہے ہیں جس کو اگر زہد میں دیکھیں، جس کو تقوی میں دیکھیں، جس کو حلم میں دیکھیں، جس کو ایمان میں دیکھیں، جس کو جو ہے وہ کسی بھی آپ تقوی میں دیکھیں تو اس کا ثانی نہیں ملتا. وہ شخصیت ہے جو مسجد کوفہ سے آواز لگاتے رہے کہ پوچھ لو مجھ سے کہ قبل اس کے میں تم میں نہ رہوں. فرحان علی وارث صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ آواز آپ کو آ رہی ہے ہماری؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو بات تو آگے بڑھائیں گے. ابھی ہم نے جو ذکر چھیڑا کہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ آپ مختلف چینلز پہ جاتے ہیں، وہاں مختلف شخصیات ہوتی ہیں، مختلف مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مشرب سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہوتی ہے. وہاں کربلا کو پریزنٹ کرنا اور ایسے لوگوں کے سامنے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو صرف وہ پروپیگنڈے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو اس سے پہلے مکتب اہل بیت کی حقیقتوں کا علم نہیں ہوتا، تو اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے ایک فرمائش آئی ہوئی ہے کہ ہم علی والے ہیں، دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. یہ ہم کلام سنیں گے آپ سے. جی، پہلے آپ گفتگو کریں گے، پہلے میں کلام پڑھ لوں؟ جی پہلے کلام ہو جائے، اس کے بعد جو میں نے موضوع چھیڑا ہے ابھی اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ بھی ان تک بھی یہ میسج جائے. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. محمد ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. سبحان اللہ. شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے.
سبحان اللہ ہاں شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں والی کے دیوانے جس واہ پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس واہ پیڑ کو سبحان اللہ پانی دیتے ہیں واہ اسلام گواہی دیتا ہے جب جب بھی ضرورت دی کو پڑی ہو خون یا دولت سرور کے نانا اور نانی دیتے ہیں پیشانی ہوئے پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے جنت سبحان بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں سبحان اللہ جتنے بزرگ سبحان اس اللہ وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں آپ سب کی صحت کلی اور بزرگوں کا گھر پہ ہونا ایک بھائی سے برکت بھی ہوتا ہے آپ بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں آپ بزرگوں کی نظر شیئر کر رہا ہوں اور اس اعتماد کے ساتھ کہ ہمارا کوئی بھی بزرگ یعنی بزرگ کہہ رہے ہیں یا زیادہ عمر کا شخص کہہ لیں وہ ہمارے ہاں مثل حبیب ابن مظاہر میں جوان ہی رہتا ہے حسینی جذبہ سبحان اللہ ہے 80 بے سال کا شک بھی ہو جوان 70 رکھتا سال ہے کا بھی ہو 50 سال کا بھی ہو عزم حبیب ابن مظاہر رکھتا شباب ہے شباب رکھتا ہے سبحان اللہ قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب میں پھر کہوں گا تمام بزرگوں سے دعا چاہتا سبحان ہوں اور اس اللہ شعر کے صدقے خاص طور پہ اسلم عاشق صاحب کے لیے دعا ہے عبدالقیچی صاحب کے لیے الہی دعا ہے الہی وہ بھی بیمار ہیں اور بھی جتنے لوگ یو کے میں پاکستان میں اور دنیا بھر میں بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے ناصر عباس صاحب کے والدین کے لیے الہی دعا ہے اور تمام مومن مومنات کے لیے دعا ہے اور باقی زیدی صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں آپ کے بھی جتنے بھی اجداد میں جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا ہے اس شعر کے صدقے بہت خوبصورت شعر ہے جو ہانی ہلوری صاحب نے لکھا ہے قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں اسلام گواہی دیتا ہے جب جب بھی ضرورت دی کو پڑی ہو خون یا دولت سرور کے نانا اور سبحان اللہ نانی دیتے ہیں اور شعر ملاحظہ ہو بسم اللہ بسم اللہ عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں اور خدا ہم سب کو غازی عباس کی روزے کی زیارت نصیب فرمائے بالخصوص اللہ کرے ہم اس قابل ہو جائیں کہ غازی عباس کی زری کے نیچے جو اصل قبر ہے جہاں پانی غازی عباس کی تربت کا طواف کر رہا ہے اور وہ پانی کیا کہہ رہا ہے وہاں کے ہمیں زیارت نصیب ہو پانی کہہ رہا ہے عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا میں بہتا ہوں عباس مجھے
جب اذن سبحان اللہ روانی دیتے ہیں. اور اگر مجھے صاحب سبحان یہ، اللہ اور آپ تمام جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ابوذر بھائی کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، ان کے اہل بیت ٹی وی کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی دعا. اب دیکھیے آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، عاطف بھائی کی فیملی کے لیے بھی دعا، اور جتنے حضرات اس وقت آن لائن ہیں جو دعا کے لیے خواہش رکھتے ہیں، میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. اور میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں، سب کے لیے اس کلام کی برکت سے سب کو خدا اس کرونا والی جو وائرس ہے، اس وبا سے اللہ سب کو محفوظ فرمائے. دیکھیے الہی آمین الہی آمین. ہانی صاحب نے جب اس کا کلام لکھا نا، تو وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے. اب میں کچھ عرصہ پہلے جب انڈیا صحیح. گیا، تو اس وقت تو وہ ماشاءاللہ جوان ہو گئے تھے، اللہ ان کی جوانی کو سلامت رکھے. لیکن جس وقت یہ کلام الہی آمین. لکھا گیا تھا، سبیب نے اس کلام کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہمارے کراچی کے موقع نے. دیکھیے جب انہوں نے کلام لکھا نا، تو عمر بہت چھوٹی تھی. تو بات مجھے اس وقت، یہ میں مقطع کی تمہید کے لیے پیش کر رہا ہوں. آپ سبحان مصری اللہ صاحب آپ مجھ سے بہتر علم رکھتے ہیں، اور جتنے میرے بزرگ ہیں ان کو اور جتنے علماء کرام یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، ان کو سبق سنانے کی حیثیت سے، لیکن اپنے جو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں ان کو صرف ایک پیغام دیتا چلوں کہ دیکھیے جب کوئی سبحان شاعر اللہ لکھتا ہے، اس میں شاعر کا کمال نہیں ہوتا. اس کی دلیل میں پیش کر رہا ہوں. امام رضا علیہ السلام کا ایک دور تھا سبحان اللہ کہ سبحان اللہ جب بے وہ شک. امام رضا کے دور میں ایک شخص تھا، وہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عشق اور محبت رکھتا تھا، لیکن اہل بیت سے وہ بغض رکھتا تھا. چونکہ رسول سے محبت رکھتا تھا، اس لیے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری آل کی شان میں ایک لفظ بھی لکھے گا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بروز حشر سبحان اس کی اللہ سبحان شفاعت اللہ کروں. تو شفاعت کروں گا. وہ واہ واہ. شخص کہنے لگا کہ اس نے رسول سے محبت تو کرتا تھا، اسی محبت میں اس نے اہل بیت کی شان میں ایک نظم لکھ دی، ایک کلام، ایک منقبت لکھ دی. لیکن چونکہ بغض تھا اہل بیت سے، اس لیے اس نے کسی کو سنائی نہیں، لکھ کر رکھ لی. دن گزرتے رہے، اس کے کچھ حالات خراب ہوئے، مالی حالات خراب ہوئے. تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم ایک کام کیوں نہیں کرتے، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ، وہ ان کے پاس جو بھی جاتا ہے اور ان کی جد کی شان میں جو بھی کچھ بیان کرتا ہے، تو وہ اس کو خوش ہو کر مال و دولت سے بھی نوازتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں، تمہارے سبحان حالات بہتر ہو جائیں گے. تو مرتا کیا نہ کرتا، چلا گیا امام کی بارگاہ میں. اب یہ ذہن میں رہے کہ امام کی معرفت نہیں تھی. وہ امام کے پاس گیا، کہتا ہے کہ میں نے ابن رسول اللہ، میں نے آپ کی شان میں، آپ کے جد کی شان میں کلام لکھا ہے. تو مولا نے کہا ہم جانتے کلام ہیں تم لکھا نے ہے. کیا لکھا. کیونکہ معرفت نہیں تھی، کہنے لگا مولا وہ تو میں نے کسی کو سنایا ہی نہیں ابھی تک، وہ تو میں نے لکھ کر رکھ لیا. تو مولا نے کہا تو کہتا ہے تو میں تیرے کلام کا ایک ایک لفظ پڑھ کر سناتا ہوں. بہرحال وہ قدموں میں گر گیا. اللہ اکبر. پھر مولا نے اس کو کہا کہ یاد رکھنا، جب بھی کوئی شاعر قلم اٹھاتا ہے نا، تو لفظ پہلے ہمارے دروازے پر اجازت مانگنے آتے ہیں. اگر ہم اجازت دے دیں تو شاعر کے قلم پر آ جاتا ہے. سبحان اللہ تو اب سبحان اس اللہ میں بہت عمدہ. لکھنے والے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. اب مقطع کس خوبصورت انداز سے لکھا ہے، اور یہ دلیل مل رہی ہے اس بسم اللہ. مقطع کو لکھوانے کی کہ مولا نے اس کا مدری میں جب انہوں نے لکھا، ہانی ہلوری صاحب نے، انڈیا سے ان کا تعلق ہے، ہلور ایک جگہ جہاں کے نائب ہلوری صاحب بھی ہیں. تو ہانی ہلوری صاحب نے جب مقطع لکھا، سماعت کیجیے کلام میں جو ہے. بسم اللہ. ہم دہلی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. جب میں نے دعائیں مانگی تو اصغر نے سبحان کہا اللہ. مت گھبراؤ، مدحت کا شرف اس بچپن میں ہم تم کو بھی ہانی دیتے ہیں. ہم دہلی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. دیتے ہیں. سبحان اللہ صلوات سبحان اللہ. اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ فرحان صاحب آپ کے ساتھ جاری ساری رہے گا. کچھ فرمائشیں بھی جو ہے ہمارے پاس آئی ہیں کہ میسیجز آئے ہیں، کیونکہ 19 رمضان کی دن ڈھل گیا، 19 رمضان کا، اور 20 کی شب جو ہے وہ لگ چکی ہے، اور یہ قیامت کی شبیں ہیں. ہمارے پاس نوحے کی فرمائش آ رہی ہے کہ روزے داروں خاک اڑاؤ، قتل حیدر ہو گئے. یہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے. اس کے بعد جیسے جیسے ہمیں بیچ میں وقت ملے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے ہم گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے. روزے داروں خاک اڑاؤ، قتل حیدر ہو گئے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
वज्जल फरज। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। हाय रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। कत्ल हैदर हो गए। फर्श गम घर घर बिछाओ, कत्ल हैदर हो गए। रोजेदारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। जो अभी अम्मा के गम में बैठी है थामे जिगर, जो अभी अम्मा के गम में बैठी है थामे जिगर, बैठी है थामे जिगर। ये खबर ज़ैनब को सुनाओ, कत्ल हैदर हो गए। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हाय हैदर हो गए। जहर फैला है लहू में, रोके कहता था तबीब, रोके कहता था तबीब। इतना गहरा है ये घाव, कत्ल हैदर हो गए। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। कूफे की गलियों में मातम है, यतीमों की बुका है, यतीमों की बुका। कौन सहारा है बताओ, कत्ल हैदर हो गए। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। खानदान सैयदा पे है कयामत के ये दिन, है कयामत के ये हाय दिन। नौहा ज़हरा को सुनाओ, कत्ल हैदर हो गए। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। और एक रिवाज चला रहा है कि जब भी मुहर्रम आता है या कोई भी शहादत अहले बैत अलैहिस्सलाम की घर की आती है, तो उन अय्याम में जो भी सादात फैमिलीज हैं, सैयद फैमिलीज हैं, उनके घर पर जाया जाता है और कहा जाता है कि पुरसा कबूल फरमाइए, आप सादात फैमिली से हैं, आप सैयद खानदान से हैं, आप सादात हैं, अपने अजदाद का पुरसा कबूल फरमाइए। तो फिर सैयदों के घर है मातम, सैयदों सरदार का, सैयदों सरदार का। पुरसा देने घर घर जाओ, कत्ल हैदर हो गए। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। और ये जो अय्याम है मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के, इनमें सिर्फ अल्लाह बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सिर्फ बीबी उम्म कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, या सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, या सिर्फ गाज़ी अब्बास रमदान अलैहिस्सलाम ही नहीं, बल्कि कूफे के बच्चे भी यतीम हुए और हम भी यतीम हाय हुए। हाय हमारे मौला अल्लाह हमारे अकबर, कायनात बेशक का ऐसा ही साया है। हो गया, हम सब अल्लाह यतीम अकबर, हैं। तभी घर घर फर्श बिछा हुआ है आज अहले बैत के जरिए, कभी अल्लाह किसी अकबर। वेबसाइट के जरिए, कभी फेसबुक के जरिए। ये जो ऑनलाइन मजालिस हो रही है, हर घर में फर्श बिछा हुआ है। तो हर घर में फर्श है। मजहरो फरहान हम भी हैं यतीमान अली, हाय मजहरो फरहान हम भी हैं यतीमान अली, हैं यतीमान अली। अपना हम अपनों सा मनाओ, कत्ल हैदर हो गए। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए।
فرش غم گھر گھر بچھاؤ قتل حیدر ہو گئے. اللہم لعن سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم لعن قتل امیر المومنین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرحان بھائی بڑی عمدہ بات آپ نے کی کہ اس وقت چونکہ لاک ڈاؤن کی سچویشن چل رہی ہے، سینٹرز بند ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مگر یہ عزاداری کے اندر خدا نے ایک ایسی طاقت رکھی ہے، ایک ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ یہ ایک ایسا ایک سیلاب ہے جو کسی طور سے تھمنے کا نام نہیں لیتا. واحد کربلا کی وہ تحریک ہے جس کو جس پر قدغنیں لگائی گئیں، جتنا جس کو دبانے کی کوشش کی گئی، یہ نور اور زیادہ جو اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ چمکا ہے. آج لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے مگر عزاداری کا سلسلہ اگر مسجدوں میں نہیں ہے، امام بارگاہوں میں نہیں ہے، تو آن لائن گھر گھر میں جو ہے وہ امیر المومنین کی عزا جاری وزاری ہے. دیکھیے ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بے شک اگر بے یہ شک کرونا وائرس آیا ہے اس پر بھی اللہ ہی کا اختیار ہے، یہ جائے گا بھی بے اللہ ہی شک کے ایسے حکم سے. اور محمد کے بے شک صدقے میں اللہ سے دعا کی. یہاں پر بے شک دیکھیے قرآن ہمیشہ زندہ رہنے والی کتاب ہے اور اللہ کا کہا بے شک ہمیشہ سچ ہوتا ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم جہاں جہاں رہو سبحان میرا اللہ ذکر کرنا، جہاں جہاں رہوں گا تمہارا ذکر کروں گا. تم جب تک رہنا میرا ذکر کرنا، میں جب تک رہوں گا تمہارا اللہ ذکر اکبر کروں گا. غور تمہارا ذکر طلب کروں بات ہے، آخری بات غور طلب ہے کہ تم جب تک رہو میرا ذکر کرنا. انسان کا تو پتہ ہے کہ لائف 100 سال ہے، 80 سال ہے، 50 سال ہے، 200 سال ہے، ایک حد ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم جب تک رہنا میرا ذکر کرنا، میں جب تک رہوں گا تمہارا ذکر کروں گا. آپ یہ سوچئے اللہ تو پتہ نہیں کب اللہ سے اور اکبر پتہ نہیں سبحان کب رہے گا. تو کب یہ جو تک ہے امام حسین سبحان کی ہمیشہ عزاداری کا ہمیشہ سلسلہ ہے، اہل بیت کی عزاداری کا سلسلہ، مولا علی علیہ السلام کی عزاداری کا سلسلہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. یہ ہستیاں وہ ہیں، محمد و آل محمد کی ہستی ازوات اکرام ازوات مطہرہ وہ ہیں کہ انہوں نے آخری دم تک اللہ کی توحید کو منوایا، آخری دم تک. اللہ یعنی اکبر آپ نماز سبحان کا اللہ ذکر لے لیں تو مولا علی علیہ السلام کے ضرب لگی، لیکن مولا علی علیہ السلام کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ نہیں تھا کہ مجھے سنبھالو، بلکہ کیا کہا امام حسن علیہ السلام سے، بیٹا نماز کو مکمل کراؤ. نماز یہ ہے مکمل کر. معراج. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عمدہ. تو فرحان یہ بھائی ہمارے ذکر پاس کیسے ہو تقریباً سبحان اللہ 10-12 منٹ رہ گئے ہیں اور 2 نوحے ہمارے پاس فرمائش میں اور ہیں جو کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. آپ کا کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اے میرے بابا اے میرے بابا، یہ اگر اب آپ پیش فرمائیں پھر اس کے بعد ہم آخری نوحے کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. کوفے میں گونجا زینب کا اس نوحہ. نوعے سے پہلے میں راجہ حسن صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں کروں گا اور ابرار شاہ صاحب کے لیے بھی کہ خدا ان کو صحت کلی عطا فرمائے. کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اے میرے بابا اے میرے بابا. کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اے میرے بابا اے میرے بابا. آپ کا سایہ اٹھ گیا سر سے، ٹکراؤ گی سے دیواروں در سے، دو جنازے نکلیں گے گھر سے، دو جنازے نکلیں گے گھر سے. ویسے بھی اب میں جی کے کروں کیا، اے میرے بابا اے میرے بابا. کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، جناح رو کر یہ کہہ رہا ہے مشک کشا کا وقت قضا ہے. دل ڈوبتا ہے دل ڈوبتا ہے، داغ یتیمی جینے نہ دے گا. اے میرے بابا اے میرے بابا. روح گناہ ہے شبیر و شبر، روح گناہ آباس دلاور. باپ کی میت پہ یہی کہہ کر کیسی قیامت ٹوٹی ہے ہم پر. داغ یتیمی ہے روگ جہاں کا، اے میرے بابا اے میرے بابا. کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اے میرے بابا اے میرے بابا. بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب جنازہ گھر سے چلے، اور خاص طور پہ جب بیٹیاں
باپ کے جنازے سے لپٹی ہوتی ہے، اور بیٹی بھی باپ ہائے کی زینت بی بی زینب سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی، ام کلثوم سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی، امام حسن امام حسین علیہ السلام جیسے بیٹے، عباس علمدار جیسے باوفا بیٹے، تو سنیے اس وقت منظر کیا ہوگا۔ مشکل کشا کا شیر خدا کا جس دم چلا تھا گھر سے جنازہ تھا ایک نوحہ سب بیویوں کا، لے چلو ہم کو بھی ساتھ بابا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اے میرے بابا، اے میرے بابا، اندازہ کر لو فرحان غم کا، تحریر میں ہے عنوان غم کا، لکھتا ہے مظہر قرآن غم کا، سورہ غم ہے زینب کا نوحہ، اے میرے بابا، اے میرے بابا، کوفے میں گونجا زینب کا نوحہ، اے میرے بابا، اے میرے بابا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرحان بھائی، ٹائم جو ہے وہ بالکل پروگرام جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے پاس دامد وقت میں وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک آخری نوحے کی فرمائش ہے، اور یقیناً اس نوحے کے بول بھی ایسے ہیں جس کی طرف سوچ کر، اس کو پڑھ کے، اس کے پہلے شعر کو ہی پڑھ کر جو ہے وہ تاب نہیں رہتی ہے کہ عزادار کی، کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے کہ آج زینب یتیم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ فرحان بھائی، یہ نوحہ آپ سے سنیں گے، اور اس کے بعد ہمارا پروگرام کا بھی وقت ہو جائے گا، انشاءاللہ پھر پروگرام کو بھی اختتام کی طرف لے کر جائیں اور گے۔ بالکل مجھے بھی آخری جو ہمارے ابھی ہماری سیٹی ٹرانسمیشن بھی تقریباً یا پاکستانی 3 بجے شروع ہو جائے گی، اور جی ہاں آپ کے وقت کے حساب سے جو ہے 3 بجے کا، مطلب آپ کے یہاں 11 بج چکے ہوں گے نا؟ آپ کے یہاں 11 جی بجے شروع ہو جائے گی، تو ہمارے فیس بک پیج ہے فرحان وارث آفیشیل، اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو، اور اگر آپ کی ڈیوائس پر آج انٹرٹینمنٹ آج نیوز آتا ہے تو اس پہ بھی آج جی مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی، فتح مکہ کے حوالے سے بھی، تو اس میں گفتگو بھی ہوگی، اور ایک جو آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ کس طرح سے ایکسپیرینس رہتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس میں آپ جی دیکھیں ہاں گے کہ اتحاد بین المسلمین کا ایک بہت بڑا نظارہ بالکل ملتا ہے، ٹھیک کیونکہ ہے جب تک آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے انشاءاللہ۔ نہیں، ڈسکس نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، تو آپ کو پتہ جی نہیں ہاں، چلتا۔ فیلنگز شیئر نہیں ہوتی اختلاف وہاں، کی رائے بالکل ہر صحیح۔ جگہ ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اتحاد کے ساتھ بیٹھنا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سنت معصومین ہے کہ اپنی بات، یعنی کیا کہا جاتا ہے نا، کسی کے دل آزاری نہیں ہونی چاہیے آپ کے طرف سے، تو دل آزاری کرنے کی ہم کوئی کوشش نہیں کرتے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کو مل بانٹ کر جہاں ذکر اللہ، ذکر رسول علیہ رسول ہو، وہاں بیٹھیں۔ تو میں بے چاہتا ہوں شک۔ آخری کلام پڑھنے سے پہلے سمیع حیدر ہوں، صاحب کے لیے بھی دعا کروں کہ سمیع بھائی کو خدا سے الہی عطا آمین، فرمائے، اور اب الہی جتنے آمین، نام اگر ذہن سے نکل رہے ہوں تو میں سب کے لیے کلی دعا کر رہا ہوں کہ سب کو اس کلام کے کلی صدقے دعا، اللہ سے عطا فرمائے۔ صحت کلی اور عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کی بھی، آغا بھائی، آپ کی، آغا مصفی صاحب، آپ کی بھی تمام فیملی کے لیے دعا، باقر جزاک زیدی اللہ، صاحب جو جزاک اللہ۔ ٹی وی کو ہیں، ان کے لیے، جی، زہرا زیدی صاحبہ کے لیے، زہرا باجی اور اس کے کے لیے بھی ساتھ ساتھ بھائی کے لیے، سب کے لیے کلی دعا ہے۔ اور آخری کلام سنیے۔ کلام سننے سے انشاءاللہ، بسم پہلے میں اللہ۔ ہر دفعہ جب یہ کلام پڑھتا ہوں تو کلام پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو تمہیداً میں پڑھتا ہوں، کیونکہ اس کلام کی روح لے جانے کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب پاکستان کا ایک بہت بڑا نام تھا، معروف عالم دین تھے، اور ایک اور معروف عالم دین تھے اسماعیل دیوبندی صاحب، کہ جو مسلک دیوبند سے جنہوں نے فقہ جعفریہ اختیار کر لیا تھا، اس مسلک میں آ گئے تھے، اور پھر وہ ظاہر مناظرہ بھی کیا کرتے تھے، ایک بہت بڑا نام تھا۔ تو اسماعیل دیوبندی صاحب کی بیٹی کا ایک دن انتقال ہو گیا، تو سب افسوس کے لیے آئے، تو اظہر حسن زیدی صاحب جو ہیں وہ، اور یقیناً علماء کرام اس وقت میری بات سن رہے ہوں گے، ان کو تو میں سبق سنانے کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں، اور باقی اپنے چھوٹوں کو جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں ان کو سبق سے بتانے کے لیے کہ اصل بات کیا ہوتی ہے، فیلنگز کیا ہوتی ہیں، احساسات کیا ہوتے ہیں۔ اسماعیل دیوبندی صاحب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، اور اظہر حسن زیدی صاحب بھی گئے، تو سب نے تعزیت کی، پرسہ پیش کیا، لیکن اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا کہ مبارک ہو اسماعیل دیوبندی صاحب، آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح بھی آپ لوگوں کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی، ان کو بھی حیرت ہوئی، لوگوں کو بھی حیرت ہوئی، یہ بیٹی کا انتقال اور مبارکباد کیوں؟ لیکن مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب یہ بات جانتے تھے کہ اظہر حسن زیدی صاحب کی بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے مجھے مبارکباد پیش کی، لیکن میں جانتا ہوں کہ کس وجہ، کسی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، تو وجہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں اسماعیل دیوبندی صاحب کو، جن کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، کہتے ہیں کہ مبارک ہو مولانا اسماعیل صاحب، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔
کیونکہ آپ زندہ ہیں اور آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، ورنہ باپ کا ہائے انتقال یا شہادت ہماری ایک گواہ ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ اس دنیا میں کیا 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 ہے، کبھی بازار میں تو کبھی دربار میں تو کبھی تماچے لگے. ہائے تو یتیمی بہت بہت برا صدمہ آتا ہے، سخت ہے. بہت گہرا صدمہ آتا اللہ ہے، خاص طور پہ بیٹوں کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن بیٹیوں کی کہتے ہیں نا بیٹی کا باپ سے بڑا رشتہ ہوتا ہے. تو اللہ اب اکبر. میری بیٹی ہے، اس کا مجھے بانڈنگ ہے، باپ اور بیٹی کا پیار ایک خاص رشتہ ہوتا ہے. تو ہماری جانیں قربان، ہماری اولادیں قربان، ہماری نسلیں قربان، ہمارے آبا و اجداد بے قربان شک. محمد و آل محمد کے پیار پر، کہ جو پیار امام حسین نے بی بی سکینہ سے کیا، جو بی بی زینب نے بی بی کلثوم کا پیار جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، ویسا پیار ہم تو کر ہی ہائے نہیں ہائے ہائے. سکتے. پھر دیکھیے صلی آج کا دن، یہ جو اب شب لگے گی، آج یہ جو 3 دن چل رہے ہیں، اللہ. تو ضرب لگی، ضرب کے بعد مولا زخمی رہے 3 دن اور ہائے 21 ہائے. رمضان کو شہادت. اس کے بعد ہوا کیا، ایک صدا بلند ہوئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. رو رہے ہیں یہ محراب منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی. کتنے ہیں لوگ کوفے میں ایسے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، کہ جب طبیب نے کہا کہ مولا کو شربت پلایا جائے، مولا کو دودھ پلایا جائے، زہر سے جو زخمی ہوئے مولا زہر والود تلوار سے زہر کا جو اثر ہے وہ دودھ کی وجہ سے کم ہوگا. تو کوفے کی گلیوں میں جب یہ بات مشہور ہوئی تو کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے پوزے لے کر آئے اور کہا دروازے پر کہ ہمارے مولا کے لیے ہم دودھ لے کر آئے ہیں، ہم رہے نہ رہے، ہم دودھ پیے نہ پیے، ہمارے مولا کو صحت مل جائے، ہمارے مولا بچ جائے. میرا مولا وہ ہے جو جو کی روٹی پر اکتفا کرتا تھا، نمک کے ساتھ افطار کر لیتا تھا، لیکن کسی بھوکے کو بھوکا نہیں رہنے دیتا تھا، کسی غریب اور مسکین کو. بلکہ یتیم بچے جو کوفے کے یتیم بچے تھے وہ مولا کے پاس آ کر کہتے تھے مولا لوگ ہمیں یتیم کہتے، تو مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب تمہیں کوئی یتیم کہے تو ان کو کہنا ہم یتیم نہیں ہے، ہمارے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ہمارے سر پہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ ہے. تو عزیزانو پھر ہوا کیا، کتنے ہیں لوگ کوفے میں سے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، چھن گیا جن کا مسیحا، آج زینب یتیم ہو گئی. اور عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں. اے جبریل کے لبوں پر بھی یہ صدا، اٹھ رہا ہے جنازہ، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم تھا برپا، سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی. رو رہے ہیں یہ فرحان و مظہر، فرش مجلس پہ یہ بات کہہ کر، دیجئے اپنی بیوی کو پرسا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. اللہ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. فرحان علی وارث بھائی بہت انتہائی مشکور ہیں، ہم ممنون ہیں. ہم جانتے ہیں کہ بیک ٹو بیک ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں، آپ نے یہاں پر بھی اہل بیت ٹی وی کو بھی اپنا قیمتی ٹائم دیا، پھر آپ نے ابھی اور چینلز پہ جانا ہے.
الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ جاری و ساری ہے. عزائے امیر المومنین کا ہم انتہائی مشکور ہیں، ممنون ہیں اور شکر میں گزار ہیں آپ آپ نے میں اپنا قیمتی وقت اہل آپ بیت کا کے شکریہ لیے. ادا کرتا ہوں آغا موسوی صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنے بہترین انداز سے پروگرام کو کنڈکٹ کیا، اور یقیناً آپ نے اس وقت بہت زیادہ کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے بولتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ موقع دیا، مجھے بات کرنے کا موقع دیا، اور میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جزاک اللہ. ابوذر بھائی کا، ٹی وی کا، باقر زدی صاحب کا، زہرا زدی صاحبہ کا، اور تمام مومن و مومنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اگر آپ لوگ، جب ہماری ٹرانسمیشن ہے بہت سارے ممالک میں نہیں بھی آتی، تو ہمارا فیس بک پیج ہے فرحان اے وارث آفیشیل، تو پاکستانی حساب سے 3 بجے ہماری ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے، صبح 5 بجے تک جاری رہتی ہے. اس پہ آپ کیلکولیٹ کر لیجیے ٹھیک اپنا ہے. ٹائم، اور جو اس وقت پوری دنیا میں جہاں جس ملک میں لوگ دیکھ رہے ہیں. اور افطاری ٹرانسمیشن میں ان ہوتا ہوں، افطاری ٹرانسمیشن 3 بجے سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ظاہر علماء کا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، اور میں تقریباً 4 بجے سے ان ہونا شروع ہو جاتا ہوں. اس میں ہم ایک خاص پروگرام کرونا کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، آگاہی کے حوالے سے، پرعزم پاکستان کے نام سے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے 3 بجے سے 7 بجے تک دوپہر میں پاکستانی ٹائم کے حساب سے. اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی میں تھوڑا بتاتا چلوں، تاکہ آپ کو نئے کلام جتنے بھی ہم نوحے یا منقبت کریں وہ آپ کو بر وقت مل سکیں. اہل بیت کی توسط سے بتا دیتا ہوں، ہمارا یوٹیوب کا ایک چینل ہے youtube.com/سید فرحان علی وارث، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پہ جتنے پروگرام آئیں گے، وہ ساری ویڈیوز آئیں گی، وہ ریکارڈڈ ویڈیوز ہوں گی، یعنی جو ریلیز ہوتی ہیں. لیکن جو لائف مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے ہمارا، اور مجالس کے علاوہ محافل کا سلسلہ ہوتا ہے، محافل کا جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے ازا خانہ، اس کو آپ سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ آپ کے توسط سے ہم یہ پیغام دے سکیں کہ جو مومنین وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ تک پہنچے گی تو ہم بھی شامل ثواب ہوتے رہیں گے. تو اور اپنا فیڈ بیک بھی آپ ہمارے فیس بک پر بھی دیتے رہیے کہ آپ کس طرح سے پروگرام کر رہے ہیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کی فضا کو قائم رکھیں، اور اپنے مومنین کے اندر بھی اتحاد رہے، تاکہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں. جزاک اللہ، بہت ہی مشکور ہیں آپ کے، جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ سے اجازت چاہیں گے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، مگر ہماری اسکرین سے عزائے امیر المومنین کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.